अम्मा रोज लगा लगा कर मालिक का सर दबाती। मालिक तनख्वाह पकड़ाता तो कहती रहने तो मालिक, कड़ाही फिर कभी करूंगी। मैं भी चलता पुर्जा थी। कड़ाही का वक्त आया तो अम्मा को साइड पर किया, उसके कपड़े पहनकर मालिक का सर दबाने लगी। उस रात मेरे होश उड़ गए जब मालिक सर दबाकर बोला, चल अब कड़ाही। मालिक की शादी थी, घर खूब सजा हुआ था। हम नौकरों ने भी बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे क्योंकि मालिकों ने हमें एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। मालिक और मालकन शादी के दिन बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, मगर न जाने किस बद नजर की नजर लग गई, क्योंकि जो ही मालिक बीवी के कमरे में गया, मालकन की लाश बाहर निकली। सब लोग हैरान परेशान कि मालिक की बीवी को क्या हुआ, मगर किसी को कुछ पता न चल सका कि आखिर मालिक की बीवी शादी की पहली रात क्यों मर गई। मालिक के ससुराल वाले आए और रोते पीटते अपनी बेटी की लाश को घर ले गए, और दूसरी सुबह हुई तो मालिक के घर आ गए और कहने लगे, तुमने हमारी बेटी को मारा है। हमारी बेटी घर से जिंदा सलामत आई थी, मगर तुम्हारे घर आते ही वो मर गई। मालिक ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अंदर कमरे में गया तो वो मर चुकी थी। मगर उन्होंने मालिक की किसी बात का एतबार नहीं किया। कहने लगे, तुमने शादी की पहली रात हमारी बेटी के साथ बुरा सलूक किया है, इसीलिए वो बेचारी मर गई, तुम उसके कातिल हो। ये कहकर तो वो चले गए, मगर अगले दिन पुलिस आई और मालिक को पकड़ कर ले गई। मेरा नाम उष्णा था और मैं मालिक के घर में रहती थी, क्योंकि मेरी माँ मालिक के घर कई सालों से काम कर रही थी। मालिक थाने चला गया तो अम्मा रोज सुबह खाना पकाकर थाने ले जाती और मालिक को खिलाकर वापस आ जाती। मैं अम्मा को ऐसा करता देखती तो पूछती, अरे अम्मा, मालिक इतना बड़ा आदमी है, उस पर केस चल रहा है, वो तेरे खाने का भूखा नहीं है, तू क्यों अपनी जान खतरे में डालकर रोज वहां जाती है। ये सुनकर अम्मा कहती थी, बेटा तुझे कुछ नहीं मालूम, तू नहीं जानती, मालिक आदमी के रूप में एक फरिश्ता है। मालिक ने जिस तरह हम दोनों की मदद की है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। कैसी मदद? मैंने अपनी माँ से सवाल किया तो अम्मा ने मुझे बताया, मेरा नाम आसिम है। उसे अपनी छोटी सी उम्र में अपने बाप का बहुत बड़ा बिजनेस संभाल लिया था, जो अब तक मालिक ने उनके मरने के बाद भी अच्छी तरह से संभाला हुआ था। मालिक एक दिन ऑफिस से निकला, वो अपने घर की तरफ ही जा रहा था कि सड़क के दाएं तरफ एक औरत खड़ी भीख मांग रही थी। वो हुलिये से भिखारी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। दिखने से तो ऐसा लगता था कि वो पढ़ी लिखी और किसी अच्छे खानदान की थी। शायद मालिक के दिल ने कहा होगा कि मुझे उस औरत की मदद करनी चाहिए, इसीलिए मालिक ने अपनी गाड़ी रोकी और उस औरत से भीख मांगने की वजह पूछी। मालिक की बात सुनकर उस औरत की आंखों में आंसू भर आए और वो कहने लगी, मेरा शौहर जवारी था, बड़े बड़े जुए खेलता था, कभी जीत जाता था तो कभी अपना सब कुछ हार जाता था। कल रात मेरे शौहर ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला तो हार गया। मेरे शौहर के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए हमारा घर बेच दिया और खुद कहीं भाग गया, और हम दोनों माँ बेटी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गया। साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपना और अपनी बेटी का पेट भर सकूं। ये कहकर वो औरत रोने लगी। मालिक ने ये सब सुना तो उसका नर्म दिल पिघल गया। मालिक ने जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और वहां गया जहां उसकी बेटी भी भीख मांग रही थी। माँ की ये बात सुनकर मैं समझ गई, दरअसल वो माँ बेटी हम दोनों ही थी। मालिक के घर आने से पहले हम सड़कों पर भीख मांगती थी, मगर मालिक हमें अपने घर ले आए, रहने को घर दिया, खाने को 2 वक्त की रोटी दी। मेरी माँ घर के काम काज करने लगी, जबकि मालिक ने मुझसे कहा कि मैं अपनी माँ का हाथ बटाया करूं। मालिक के वालिदैन मर चुके थे। मालिक ने हमारे आने तक शादी भी नहीं की थी, इसीलिए घर में हमारे अलावा कोई औरत नहीं थी। मैं अभी कम उम्र थी, इसीलिए मुझे एहसास नहीं था कि मालकन ने हमें सड़क से उठाकर यहाँ अपने बड़े से बंगले पर लाकर कितना बड़ा एहसान किया था। मगर इस बात का अम्मा को एहसास था, इसीलिए वो सारा दिन मालिक के घर की साफ सफाई करती, और जब रात को मालिक थका हारा घर आता तो वो उसके कमरे में जाकर उसकी खिदमत करती थी। अम्मा रोज लगा लगा कर मालिक का सर दबाती, कभी पैर दबाने लग जाती। मुझे जल्दी नींद आ जाती थी, इसीलिए पता नहीं चलता था कि कब अम्मा मालिक के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ जाती थी। यही वजह थी कि जब से मालिक बीवी के कत्ल के इल्जाम में जेल गया था, अम्मा की रात दिन की नींदें हराम हो गई थी। अम्मा सुबह होते ही उठती, मालिक के लिए अपने हाथ से खाना बनाती और फिर जेल जाकर उसे दे आती थी। मैं मना करती थी तो अम्मा को गुस्सा आ जाता था और वो कहती थी कि मैं अपने बाप की तरह एहसान फरामोश थी, मगर मैं माँ की तरह नहीं थी। मुझे दुख था कि मालिक बेचारे को पुलिस पकड़कर ले गई थी, मगर मुझे अपनी अम्मा की तरह मालिक पर इतना यकीन नहीं था। हो सकता था कि मालिक ने अपनी बीवी को खुद ही मार दिया हो, मगर ये बात मैं अपनी अम्मा के सामने कहती तो मेरी जबान खींच लेती, क्योंकि उसे मालिक पर पक्का यकीन था कि मालिक बिल्कुल बेकसूर था। उसने अपनी बीवी को नहीं मारा था। मालिक पूरे 1 महीने तक जेल में बंद रहा। अदालत में केस चलता रहा और मेरी भोली माँ
روز اسی طرح اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر مالک کو کھلانے جیل جاتی تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ مالک کے نصیب میں گھر آنا لکھا تھا بھی یا نہیں، مگر پھر ایک دن پتہ چلا کہ مالک گھر آنے والا تھا۔ مالک کے سسرال والے اپنا کیس ہار گئے تھے، کیونکہ ان کے وکیل کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے پتہ چلتا کہ مالک نے ہی اپنی بیوی کو مارا تھا، جبکہ مالک کے وکیل نے اپنا پورا زور لگایا اور یوں مالک 1 مہینے کے بعد اپنے گھر آ گیا۔ میری ماں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اماں نے پورے گھر کو صاف ستھرا کیا اور پھر اسے سجایا۔ میں بھی اس کام میں اماں کا ساتھ دے رہی تھی۔ تھک گئی تو میں نے اماں سے کہا کہ تم گھر کو ایسے سجا رہی ہو جیسے مالک جیل سے نہیں بلکہ کسی میدان جنگ سے کوئی بڑی سی جنگ جیت کر آ رہا ہو۔ اماں یہ سن کر پھر سے ناراض ہو گئی اور کہنے لگی، میں احسان فراموش نہیں ہوں، جس نے مجھے عزت دی، چھت دی، میں اس کے آنے پر گھر کو ایسے ہی سجاؤں گی جیسے آج یہاں شادی ہو۔ شام ہوئی تو مالک گھر آ گیا، مگر جو ہی اس نے دیکھا کہ گھر اتنا سجا ہوا تھا، مالک کو یہ دیکھ کر غصہ آ گیا۔ وہ اماں سے کہنے لگا، تم نے گھر کو کیوں سجایا ہے؟ پہلے ہی اس شادی کی وجہ سے مجھے جیل جانا پڑا، اب تو میں شادی کا کبھی نام بھی نہیں لوں گا۔ یہ کہہ کر مالک اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں مالک کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا، اب مالک نے آتے ہی ہم دونوں کی بے عزتی کر دی ہے۔ یہ سن کر اماں کہنے لگی، مالک کا غصہ جھاگ کی طرح ہے، یوں آیا اور یوں چلا گیا۔ تم کچن میں جا کر کھانا بناؤ، میں مالک کا غصہ ٹھنڈا کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں مالک کے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ نہ جانے اماں مالک کے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کیوں کر لیتی تھی؟ میں کئی سالوں سے یہی دیکھ رہی تھی۔ میں بھی یہاں نوکرانی تھی، اماں مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی، مگر جب میں اماں سے کہتی تھی کہ میں مالک کے کمرے میں جا کر اس کی خدمت کروں تو نہ جانے کیوں اماں کو غصہ آ جاتا تھا۔ وہ مجھے اس بات پر مارنا پیٹنا شروع کر دیتی تھی۔ ابھی بھی میں کچن میں آ کر کھانا بنانے لگی۔ میں ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی کہ اماں مالک کے ساتھ کمرے میں کیا کر رہی ہوگی۔ پتہ نہیں مالک کا غصہ اترا ہوگا یا نہیں۔ ماں کو اندر گئے پورا 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، مگر ابھی تک مالک کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلا تھا۔ میں نے کھانا بنا لیا تھا، اب مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ اماں مالک کے آنے کی خوشی میں صبح سے گھر کو سجا رہی تھی، اسی لیے نہ تو دوپہر کو خود کھانا کھایا اور نہ ہی مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا۔ اسی لیے اب میرے پیٹ میں بھوک کے مارے چوہے دوڑ رہے تھے۔ اسی لیے میں مالک کے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ دستک دے کر اپنی ماں کو باہر بلا سکوں، مگر اچانک میری نظر کھڑکی پر پڑی، جہاں کے ایک سوراخ سے اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے وہاں سے دیکھا کہ مالک بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اماں زور زور سے اس کا سر دبا رہی تھی۔ مجھ سے یہ سب نہ دیکھا گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اماں فوراً باہر نکل آئی۔ کہنے لگی، کیا مصیبت آ گئی ہے جو تم یہاں کمرے میں آ گئی ہو؟ تجھے کتنی بار کہا ہے کہ مالک کے کمرے تک مت آیا کرو۔ اماں سے بے عزتی کرانے کے بعد میں نے اماں سے کہا، مجھے آپ کے مالک کے پاس آنے کا شوق نہیں ہے، کھانا بن گیا ہے، مالک کو لے کر کچن میں آ جاؤ، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ کہہ کر میں کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد اماں مالک کو لے کر آ گئی۔ روز ایسا ہوتا تھا، مالک سب سے پہلے کھانا کھاتا تھا اور بچ جانے والا کھانا میں اور اماں کھاتے تھے۔ یہ اصول بھی میری ماں کا ہی تھا، ورنہ یہ بات کبھی مالک نے نہیں کہی تھی۔ پتہ نہیں میری ماں کے پاس ایسی کیا گیدڑ سنگی تھی جو مالک اس کی اتنی بات مانتا تھا۔ کچھ دیر پہلے مالک اتنے غصے میں تھا، مگر اب وہ واپس آیا تھا تو اماں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ مالک کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے جلدی سے کھانا ختم کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ماں نے ابھی مالک کی بہت ساری خدمتیں کرنی تھی، اسی لیے میں آ کر سو گئی۔ مالک گھر آنے کے بعد اپنے دفتر جانے لگا۔ مالک بیوی کے قتل کیس میں بڑی مشکل سے نکلا تھا، اس لیے اس نے گھر آنے کے بعد کبھی اپنی بیوی کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ شاید مالک اس واقعے کو بھول جانا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس بات کو 6 ماہ ہو گئے۔ اماں رات دن مالک کی خدمت میں لگی رہتی تھی، جبکہ مالک دھیرے دھیرے اس حادثے کو بھول گیا تھا۔ حالانکہ اسے بھولنے میں کافی وقت لگ گیا تھا، اور پھر مالک کی زندگی دھیرے دھیرے روٹین پر آنے لگی۔ وہ صبح دفتر جاتا اور پھر شام کو آ کر لیٹ جاتا، لیکن یہ سب میری ماں کو بہت برا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتی تھی، یہ بات میں نہیں جان پائی، کیونکہ اماں جو کچھ بھی سوچ رہی تھی وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ مگر ایک دن سارا سچ میرے سامنے آ گیا۔ کھانے کی میز پر ایک دن مالک کو غصہ آ گیا۔ دراصل اس دن اماں نے پھر سے مالک کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ مالک نے کہا کہ ابھی مجھے پچھلی بیوی کا مرنا اور جیل جانا بھولا نہیں ہے، اسی لیے اب میں ان شادیوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اماں کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے روک دیا۔ مالک نے چپ چاپ ناشتہ کیا اور دفتر چلا گیا۔
اس کے جاتے ہی میں نے اماں سے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں مالک کو غصہ دلا رہی ہو؟ اماں کہنے لگی تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی، ابھی تم بچی ہو۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، اگر تم نے مالک کو دوبارہ شادی کا کہا اور اس نے اسی طرح آپ پر غصہ کیا تو میں بھی مالک کو خوب سنا دوں گی۔ ہم اس کے بھلے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ ہمیں اس کی شادی سے کیا فائدہ؟ میری بات پر اماں پریشان ہو گئی اور کہا کہ تم مالک سے کچھ مت کہنا، بلکہ تم اس کے سامنے بھی مت آیا کرو۔ اماں نے الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیا، مگر اس دن اماں کو سمجھانے سے اتنا تو فائدہ ہوا کہ میری ماں نے دوبارہ میرے سامنے اس کی دوسری شادی کا ذکر نہیں کیا۔ اس بات کو 1 سال ہو گیا، ہم تینوں کی زندگی بہت آرام اور سکون سے گزر رہی تھی، مگر ایک دن اچانک سے مالک کا ایک دوست گھر آیا اور اس نے اماں سے کہا آج گھر کو خوب سجا دو۔ اماں نے پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ یہ بات مجھے میری ماں نے بتائی تو میں کام پر لگ گئی۔ گھر سجانے میں ہمیں شام ہو گئی۔ مالک دفتر سے آیا تو اماں اس کے سر پر پہنچ گئی اور پوچھا گھر کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ میں بھی وہیں کھڑی تھی۔ مالک نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور مجھے دیتے ہوئے کہا کل بڑی سادگی کے ساتھ میری شادی ہے، یہ بات صرف میرے دوستوں کو پتا ہے، اس بار میں نے کسی کو نہیں بلایا، لیکن تم دونوں میری اپنی ہو، اسی لیے کل صبح ڈرائیور کے ساتھ بازار جانا اور اپنے لیے کچھ کپڑے خرید لینا۔ یہ کہہ کر مالک اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں نے اس کے پیچھے جانا چاہا مگر مالک نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ اماں کا چہرہ بجھ گیا لیکن میں بہت خوش تھی۔ ساری رات مجھے خوشی کے مارے نیند نہیں آئی تھی، کیونکہ میرے پاس بہت سارے پیسے تھے، میں ان سے بہت سارے کپڑے خریدوں گی۔ میری ماں تو بہت کنجوس تھی، اسی لیے مجھے پیسے ہی نہیں دیتی تھی۔ صبح ہوئی تو میں شاپنگ کے لیے تیار ہو گئی، مگر اماں نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اماں تم روز مالک سے کہتی تھی کہ شادی کر لو، مگر اب جب وہ شادی کر رہا ہے تو تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اماں سے پوچھ ہی لیا۔ اماں نے میری بات کے جواب میں کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھی بہت خوش ہوں، مگر مجھے ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں، مجھے مالک کا کمرہ سجانا ہے۔ اماں کی اس بات پر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم گھر پر رہو اور میں تمہارے لیے سوٹ لے آؤں گی۔ اماں راضی ہو گئی۔ میں بازار سے واپس آئی تو مالک گھر آ چکا تھا۔ رات کو مالک کا نکاح تھا۔ میں بھی خوب تیار ہو گئی، مگر شام ہوئی اور دلہن گھر آئی تو ہم سب ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ مالک کی دلہن اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ شاید مالک پر پہلی بیوی کو مارنے کا الزام تھا، اسی لیے اب کوئی بھی مالک کو لڑکی دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اسی لیے اپنے خوبصورت امیر اور ہینڈسم مالک نے عام شکل و صورت والی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ نکاح ہو گیا تو اماں مالک کی دلہن کو اس کے کمرے میں لے گئی اور ہم سب کھانا کھانے لگے۔ مالک خوش لگ رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ مالک کی دوسری بیوی بھی اسی رات مر گئی۔ مالک اس رات بہت خوش تھا۔ سارے مہمان چلے گئے تو مالک اپنے کمرے میں گیا، مگر جب اس نے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ کہنے لگی میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ یہ سن کر مالک گھبرا گیا۔ سارا گھر سو رہا تھا، اسی لیے مالک نے خود ہی گاڑی چلائی اور اپنی بیوی کو اسپتال لے گیا، مگر اس کی بیوی اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مر گئی۔ صبح ہوئی تو مالک کے سسرال والے پہنچ گئے۔ مالک کے سسر نے اسے ایک تھپڑ دے مارا اور کہا کہ تم میری بیٹی کے قاتل ہو، تم نے جان بوجھ کر میری بیٹی کو مارا ہے۔ مالک نے اپنے ساس سسر سے بہت معافی مانگی، صفائی دی، اس نے بیوی کو نہیں مارا تھا، مگر انہوں نے پولیس بلا لی۔ اس بار بھی پولیس مالک کو پکڑ کر لے گئی، مگر مالک کے دوسرے سسرالی بہت غریب لوگ تھے، اسی لیے وہ مالک پر کیس نہ کر پائے۔ یوں مالک 1 ہفتے کے بعد ہی گھر آ گیا، مگر مالک ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اپنی شادی کے موقع پر بہت خوش تھا، مگر کوئی ایسا دشمن تھا جو اس کی خوشی کو خاک میں ملا دیتا تھا۔ مالک اس صدمے کے بعد کئی دنوں تک اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ اس موقع پر اماں نے مالک کی بہت خدمت کی، اس کے آرام کا خیال رکھا۔ یوں مالک دھیرے دھیرے اس صدمے سے باہر نکلنے لگا۔ وہ دفتر جانے لگا، خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ پھر اس بات کو 6 ماہ ہو گئے۔ میری ماں رات گئے تک مالک کے کمرے میں رہتی۔ ایک رات میری طبیعت خراب تھی، میں اماں کو بلانے کے لیے مالک کے کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ اماں مالک کے پیر دبا رہی تھی۔ مالک نے کہا رات بہت ہو گئی ہے، تم سو جاؤ۔ اماں اٹھنے لگی تو مالک نے جیب سے پیسے نکالے اور اماں کو دیتے ہوئے کہا یہ تمہاری تنخواہ ہے، رکھ لو۔ مگر اماں نے مالک سے کہا پہلے آپ سے کبھی تنخواہ لی ہے جو آج لوں گی؟ یہ کہہ کر اماں مسکرانے لگی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں سوچنے لگی اماں مالک سے تنخواہ کیوں نہیں لیتی تھی؟ پھر ایسا روز روز ہونے لگا تھا۔ مالک کے کمرے میں جھانکتی تو اماں زور لگا لگا کر مالک کا سر دباتی۔ مالک تنخواہ پکڑاتا تو کہتی رہنے دو مالک، کڑاہی پھر کبھی کروں گی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ شادی کی پہلی رات مالک کی بیوی مر گئی۔ اس کے سسرال والوں نے اسے جیل بھیج دیا۔ وہاں سے واپس آ کر مالک نے دوسری شادی کی، مگر پھر شادی کی پہلی رات بیوی مر گئی۔
ان باتوں نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا تھا، مگر ایک دن مالک کے کمرے میں آدھی رات کے وقت جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں نے مالک سے کہا، 2 بیویوں کے مرنے کے بعد کوئی بھی لڑکی آپ سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوگی، مگر آپ جوان ہیں اسی لیے اکیلے نہیں رہ سکتے، اسی لیے آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ اماں کی یہ بات سن کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے مالک کا جواب نہیں سنا، مگر صبح میں جاگی تو اماں بہت خوش تھی۔ کہنے لگی آج بازار جانا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگی آج مالک کی تیسری شادی ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کس کے ساتھ؟ اماں کہنے لگی یہ تو رات کو پتہ چلے گا۔ میں اور اماں بازار آ گئے۔ اماں نے مالک کی دلہن کے لیے قیمتی لہنگا خریدا۔ میں یہ سب حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ مالک بہت خوبصورت اور جوان تھا، جبکہ میری ماں بہت ہی بوڑھی تھی۔ مالک اس کے ساتھ شادی کے لیے کیسے مان گیا؟ مگر اس وقت میرے ہوش اڑ گئے جب مالک گھر آیا اور دولہا بن گیا۔ مجھے بھی اب کچھ سمجھ لگ رہی تھی کہ اماں کیا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ماں کی شادی مالک کے ساتھ ہو۔ ویسے بھی میرے خیال میں اس کی اب اتنی عمر ہو چکی تھی کہ اس کو شادی کی ضرورت نہیں تھی۔ شادی کی عمر تو میری تھی، جس کا کبھی اماں نے بھول کر بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ شاید میری اماں کو پیسے کا لالچ تھا، اسی لیے میں نے ایک پلان بنایا۔ رات ہوئی تو اپنی ماں کو نیند کی گولیاں کھلا دی اور کمرے میں بند کر دیا۔ جو لہنگا اماں خرید کر لائی تھی میں نے وہ پہنا اور تھوڑا سا لائٹ میک اپ کر کے میں مالک کے کمرے میں آ گئی اور گھونگھٹ گرا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب پر چند لوگ آئے اور میرا نکاح مالک کے ساتھ ہو گیا، مگر میں بہت گھبرا رہی تھی کہ مالک جب گھونگھٹ اٹھائے گا تو کیا ہوگا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ مالک کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد مالک کمرے میں آیا اور بیڈ پر میرے پاس بیٹھ گیا۔ کہنے لگا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل۔ مالک پرسکون ہو گیا، اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو ششتر رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مالک نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا آپ کو میری ماں سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ امیر ہیں، خوبصورت ہیں، جوان ہیں، میری ماں پیسے کی لالچ میں آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر مالک دکھی ہو کر کہنے لگا تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر مجھ پر پہلے ہی 2 بیویوں کے قتل کا الزام ہے، اسی لیے میں جان گیا تھا کہ اب مجھ سے کوئی لڑکی بھی شادی نہیں کرے گی، اسی لیے میں نے تمہاری ماں کی بات مان کر اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ سن کر میں نے مالک سے کہا میں آپ کو شروع دن سے بہت پسند کرتی تھی، مگر میری ماں مجھے آپ کے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ یہ سن کر مالک نے مجھ سے پوچھا تمہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ میں تو آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس رات ہم نے اماں کو کمرے سے نہیں نکالا۔ صبح ہوئی تو اماں حیران اور پریشان رہ گئی کیونکہ اس کا پلان ناکام ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے مالک کی دلہن بنے دیکھا تو مجھے ایک تھپڑ دے مارا، مگر مجھے میرے شوہر نے بچا لیا اور کہنے لگا کہ اب آپ میری ساس ہیں، مگر میں جان گیا ہوں کہ آپ نے مجھ سے شادی کے چکر میں میری دونوں بیویوں کو مارا تھا۔ یہ سن کر اماں کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا تھا، ساتھ میں بھی حیران رہ گئی۔ اماں کہنے لگی یہ جھوٹ ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، مگر مالک نے کہا کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں کیونکہ میں نے ان دونوں کا پوسٹ مارٹم کروایا تھا، اب تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ یہ سن کر اماں رونے لگی، مگر مالک نے پولیس کو بلوا لیا جس کا اس نے پہلے سے بندوبست کیا ہوا تھا۔ پولیس میری ماں کو پکڑ کر لے گئی، میری ماں کو جیل ہو گئی اور مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا، مگر میں بھی حیران رہ گئی تھی کہ اماں نے مالک سے شادی کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ مالک کے گھر میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ وہ دن رات میری تعریفیں کرتا تھا، کبھی باہر گھمانے لے جاتا، اچھے اچھے ہوٹلوں میں مجھے کھانا کھلاتا، جو مجھے دیکھتا تھا میری قسمت پر رشک کرتا تھا، مگر میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے مالک سے شادی تو کر لی تھی، مگر میں اپنی ماں کو جیل میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کافی عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ ایک روز میں نے اپنے شوہر کو بہت منت ترلے کیے کہ میری ماں کو جیل سے رہائی دلا دے، وہ بھی میری اداس صورت دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا تھا۔ آخر اس نے تھوڑے بہت پیسے خرچ کیے اور اماں کو جیل سے رہا کروا لیا۔ میری ماں کو بھی اب نصیحت مل چکی تھی، اس نے دل سے مالک کو اپنا داماد قبول کر لیا تھا۔